अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुश आमदीद। मेरा नाम हूर है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। इस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। उस वक्त हमारी रहाइश रावलपिंडी में थी। मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। हुआ कुछ यूं कि 8 साल पहले हम रावलपिंडी में एक जगह किराए के मकान में रहते थे। एक दिन मालिक मकान आया और इसने हमें इसी महीने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। वो शायद अपने किसी रिश्तेदार को इस घर में शिफ्ट करना चाहता था। चौके महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे, इसलिए अब्बू ने जल्दी जल्दी भाग दौड़ करके मकान तलाश कर लिया। क्योंकि हमारे पास वक्त कम था और कोई बड़ा मकान मिल नहीं रहा था, इसलिए हमें 2 कमरों वाले मकान पर गुजारा करना पड़ा। ये मकान बहुत ही छोटा था। नीचे वाले पोर्शन में हम लोग शिफ्ट हो गए। मालिक मकान ने बताया कि ऊपर वाले 2 रूम्स में एक पठान फैमिली रहती है, खामंद, इसकी बीवी और एक बच्चा। लेकिन ये लोग ज्यादातर अपने गांव में ही रहते हैं, यहाँ कभी कभी चक्कर लगाते हैं। ऊपर वाली फैमिली ने सिर्फ अपने कमरों को ताला लगाया हुआ था, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए हम इसकी छत पर आसानी से आ जा सकते थे। एक मर्तबा हम सब बहन भाई ऊपर छत पर चले गए। वहां हम लोग घर का कोई काम करने के लिए गए थे। ऊपर वाले एक रूम में शीशे की खिड़की लगी हुई थी। न जाने मेरे दिल में क्या बात आई और मैं शीशे से झांक कर अंदर देखने लगी। कमरे के अंदर 2 चारपाइयां मौजूद थी। फिर मैंने देखा कि कमरे के अंदर एक आदमी है और वो इन चारपाइयों के इर्द गिर्द घूम कर चक्कर लगा रहा है। अंदर आदमी को देखकर मैं डर गई। मैं जल्दी से दूर हट गई और अपनी बहन को बताया कि कमरे के अंदर कोई आदमी है। मेरी बहन ने जब यह सुना तो मुझे डांट कर कहा कि तुम लोगों के घरों में क्यों झांक रही हो, अंदर उनकी फैमिली होगी। लेकिन मैंने आप ही को बताया कि आप ही कमरे को तो बाहर से ताला लगा हुआ है, फिर कोई अंदर कैसे हो सकता है। मेरी आपी ने मुझे कहा कि वो लोग शायद हिफाजत के लिए किसी को अंदर छोड़कर गए हों। तुम्हें क्या लेना देना इस बात से। चलो हम अपने पोर्शन में वापस चलते हैं। किसी के घर झांकना अच्छी बात नहीं है। इस वक्त मेरे जहनों गुमा में भी नहीं था कि ये जन्नात भी हो सकते हैं। मैं तो यही समझी थी कि शायद अंदर कोई आदमी मौजूद है। इस दिन के बाद हमारे घर में अजीबोगरीब किस्म की हरकत शुरू हो गई। इसके बाद हम सब बहन भाई नीचे वाले यानी अपने पोर्शन में आ गए। मैंने नीचे आकर अम्मी को बताया कि ऊपर वाले कमरे में कोई आदमी है। लेकिन अब मैंने हमारी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मेरी बड़ी बहन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम यहाँ हो तो फिर कमरे में कौन थी। मैंने कहा, आप ही, मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। आप ही ने कहा, नहीं, अभी मैंने तुमको अपने कमरे में देखा था। मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो तुम कमरे के सामने ही खड़ी थी। मुझे देखकर तुम मुस्कुराने लगी और खिड़की के पर्दे के पीछे चली गई। फिर तुमने पर्दे के पीछे से मुझे ऐसा किया और अपनी तरफ बुलाया। जब मैं वहां गई तो तुम वहां पर नहीं थी, मतलब कोई भी नहीं था। मैं ये देखकर डर गई और भागकर यहाँ आ गई। मैंने बाजी की तरफ देखा तो बाजी वाकई बहुत डरी हुई थी। खैर, इसके बाद ये बात रफा दफा हो गई। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं किचन में बैठी पाइप चलाकर कपड़ों समेत नहा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने जब इधर उधर गौर से देखा तो ऊपर वाले किचन की खिड़की से कोई नीचे हमारे सहन में झांक रहा था। इस बंदे ने बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी सर पे। अजीब सा कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी मालूम होता था। वो मुझे नहाता देख कर हंस रहा था। मैं जल्दी से एक साइड पर हो गई। मुझे इस बंदे पर बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे किसी के घर में इस तरह झांक सकता है। मैंने ये बात अम्मी को बताई और जब अम्मी ऊपर वाले पोर्शन में गई तो वहां पर कोई भी नहीं था। हम किसको कुछ कहते ये बात भी इस तरह आई गई हो गई।
کچھ دن بعد میری پھپھو جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی۔ ان لوگوں کو جلدی اٹھ کر ناشتہ کرنے کی عادت تھی، کیونکہ میں صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھتی تھی، اس لیے ناشتہ بنانے کی ڈیوٹی بھی میری لگ گئی۔ میں صبح سویرے اٹھ گئی، اس وقت کافی حد تک اندھیرا تھا۔ میں نے وضو کیا اور اس کھڑکی کے پاس یہاں میری بہن نے اس لڑکی کو غائب ہوتے دیکھا تھا جو میری ہم شکل تھی، نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران بالکل خاموشی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کے سسکیاں لینے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی عورت ہلکی آواز میں رو رہی ہو۔ تھوڑی دیر تک تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ آواز بڑھتی چلی گئی اور پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اب نماز کے دوران میں شدید ڈر چکی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں باوضو ہوں اور جائے نماز پر بیٹھی ہوں، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس اسی بات سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے دن ہماری پھپھو جو کہ ہمارے گھر رہنے آئی تھی وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، اور 2 دن بعد ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ پھپھو شدید بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ میرے ابو اور امی ان کی تماداری کے لیے لاہور چلے گئے، لیکن اگلے ہی دن خبر ملی کہ پھپھو فوت ہو گئی ہیں۔ یہ خبر ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہمارے گھر سے گئی تھی، اور اب اچانک ان کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم سب لوگ اپنی امی کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے چلے گئے۔ گھر میں میری آپی اکیلی تھی۔ مغرب کے وقت آپی نے وضو کیا اور جان نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران اس نے دیکھا کہ کچھ سائے اس کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو نظر آیا کہ کچھ بچے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، اور ایک آدمی اور ایک عورت بھی اس کمرے میں موجود ہیں۔ آپی نے جیسے تیسے نماز مکمل کی، لیکن جب سلام پھیرا تو وہاں کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہم سب لوگ شاپنگ سے واپس آئے تو آپی کو بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ آپی نے تمام ماجرا امی اور ہمیں سنایا تو امی نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ امی نے اس کو دم کیا تو آپی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ میری دوست آپی کا شوہر اسے لینے کے لیے ہمارے گھر آ گیا۔ رات کو میری آپی کے شوہر نے دیکھا کہ صحن میں کوئی عورت گھوم رہی ہے۔ اٹھ کر باہر گئے تو صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے آ کر باجی سے پوچھا کہ صحن میں عورت کون تھی؟ کیا میرے علاوہ بھی گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں باہر نکلا تو وہاں پر وہ نہیں تھی۔ باجی نے اس سے کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ، کوئی بھی نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے باجی کا پہنا ہوا کمبل اتار دیا۔ باجی اٹھی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دوبارہ کمبل کھینچ لیا۔ باجی نے جب غصے سے کہا کہ کون ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو، تو اس کے بعد دوبارہ ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری آپی اور میری چھوٹی بہن اوپر چھت پر کھیل رہے تھے، تو اچانک ہم نے دیکھا کہ کہیں سے ایک چھوٹی سی مرغی آ گئی۔ حالانکہ ہمارے گھر کی چھت تو بہت اونچی تھی اور ساتھ میں کوئی چھت بھی نہیں تھی جو ساتھ لگتی ہو، پھر یہ مرغی کہاں سے آ گئی؟ ہمارے باہر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، اس لیے نیچے سے بھی یہ مرغی نہیں آ سکتی تھی۔ ہماری چھوٹی بہن اس مرغی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ چھوٹی مگر بہت تیز وہ مرغی بھاگ رہی تھی، اور میری بہن اس سے زیادہ تیز بھاگ رہی تھی، لیکن وہ مرغی پھر بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹی بہن دوڑتے دوڑتے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تو میں اور باجی بھاگ کر چھوٹی کے پیچھے چلی گئی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، کہیں وہ گر نہ جائے۔ وہ مرغی دوڑ کر پٹھانوں والے کمروں میں گھس گئی۔ پٹھانوں والے گھر کے اندر ایک کچن تھا۔ یہ کچن بھی بہت عجیب سا تھا۔ مٹی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا
جس کے اندر صرف ایک مٹی کا چولہا ہی تھا۔ چولہے کے بالکل سامنے دیوار کے اندر ایک بڑا سا سوراخ بنا ہوا تھا، جس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ آسانی سے جا سکتا تھا۔ وہ مرغی بھاگ کر اس کچن میں گئی اور جا کر اس سوراخ کے اندر گھس گئی۔ چھوٹی بھی اس کو پکڑنے کے لیے سوراخ کے اندر گھسنے لگی۔ تبھی بڑی باجی نے جا کر اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ ہم لوگ جلدی جلدی کچن سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر باجی نے مجھے بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر کچن سے باہر دھکا دے دیا ہو۔ ہم لوگ اسی وقت واپس اپنے والے پورشن میں واپس آ گئے۔ وہ مرغی کہاں سے آئی تھی اور پھر کہاں غائب ہو گئی، کوئی پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نظر بھی نہیں آئی۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ میری امی کے ساتھ ایک جن زیادہ تھا۔ وہ اکثر امی کے اندر حاضری دیا کرتا تھا۔ وہ جن بچپن سے ہی امی کے ساتھ تھا اور ہم لوگوں سے اکثر باتیں بھی کیا کرتا تھا، تو ہم لوگ اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ ہمیں اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ جن صرف جمعرات والے دن ہی امی کے اندر حاضر دیا کرتا تھا، لیکن اب جب سے یہ سب واقعات شروع ہوئے تھے تو وہ جن اکثر امی کے اندر حاضری دینے لگا۔ ہم دیکھتے تھے کہ اب امی اکثر جلال میں ہوتی تھی اور صحن میں گھومتی ہوئی اوپر والی چھت کی طرف دیکھتی رہتی اور ساتھ ہی ایک انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ بھی کرتی رہتی تھی، جیسے کسی کو کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ نے اوپر ہی رہنا ہے، نیچے نہیں آنا۔ ہم سب گھر والوں کو اوپر سے بعض اوقات آوازیں بھی سنائی دیتی تھی، جیسے پٹھان عورت آواز دے رہی ہو اور ہمیں بلا رہی ہو۔ ہم سب بہن بھائی سہم سے جاتے اور کوئی جواب نہ دیتے تھے، جبکہ ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ پٹھان فیملی وہاں پر موجود نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اوپر والے پورشن سے آوازیں آنے لگی، باجی 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 سن بھی لو۔ ہم سب امی کے ساتھ بیٹھے سبزی بنا رہے تھے۔ امی بھی یہ آوازیں سن رہی تھی لیکن خاموش بیٹھی رہی۔ جب کافی دیر تک آوازیں آتی رہی تو ہم نے امی سے کہا، امی سن بھی لیں، آخر یہ عورت آپ کو کیا کہنا چاہتی ہے؟ پھر امی بہت غصے میں اٹھی اور بولی کہ آج اس کی بھی سن ہی لیتی ہوں، اور صحن میں جا کر اوپر کی طرف منہ کر کے زور سے بولی، ہاں بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہماری ایک ساتھ والی ہمسائی تھی، جب اس کو پتا چلا کہ میری امی تویز اور دم وغیرہ بھی کرتی ہیں تو وہ ایک دن میری امی کے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، جب ہماری ہمسائی کو پتا چلا کہ میری امی تویز وغیرہ اور دم درود بھی کرتی ہیں تو وہ ہمارے گھر میں آئی اور روتے ہوئے میری امی کو کہنے لگی کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے، پہلے وہ بہت خوش رہتی تھی لیکن آج کل اس کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے اور اس کا رویہ بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی ہے یا روتی رہتی ہے، اگر کبھی بولتی بھی ہے تو لڑنا جھگڑنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو دورے بھی پڑتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی مڑ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دورے کے دوران وہ عجیب عجیب باتیں کرتی ہے، اس کی آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے، اکثر اس کے جسم پر مار کے نشانات بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بہت سے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں لیکن میری بیٹی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ میری امی نے اس لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر اس کے انگوٹھے کو اپنی انگلیوں سے دبانے لگی۔ امی نے اس لڑکی کو اپنی آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ لڑکی تھوڑی دیر تک تو آرام سے بیٹھی رہی لیکن پھر اس کے بعد اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں کسی اور کی آواز آنے لگی، یعنی کہ اس لڑکی میں جنات کی حاضری ہو چکی تھی۔ پھر امی نے اپنا انگوٹھا اس کے ماتھے پر رکھ دیا، ماتھے پر انگوٹھا رکھ کر دباتے ہوئے لڑکی کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ اب میں نے امی کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو امی کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو چکی تھی، ان کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس لڑکی کی امی کو بتایا
کہ تمہاری بیٹی پر ایک چڑیل کا سایہ ہے، وہ اسے بہت تنگ کرتی ہے اور اتنی آسانی سے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ امی نے اسے دم وغیرہ کر دیا اور پینے کے لیے دم والا پانی بھی دے دیا۔ امی نے اسے کہا کہ 7 جمعراتوں تک تم نے لڑکی کو میرے پاس لے کر آنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کے علاج کے بعد رفتہ رفتہ اس لڑکی کی حالت پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی، لیکن پھر اچانک یہ ہمارے گھر میں وہ سب کچھ ہونے لگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمول کی بات بن گئی جھگڑا ہونا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ نماز روزے کا بھی پابند ہے۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے تسبیح اٹھائی اور تسبیح کرنے بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک عورت صحن میں چلتی ہوئی آئی اور آ کر اس کے برابر بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور میرے بھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کا چہرہ بھی بالکل عجیب تھا جیسے کوئی مردہ ہو۔ یہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، اس نے سفید لباس سے بدن کیا ہوا تھا۔ جب وہ اس طرح سے میرے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی تو میرا بھائی بہت زیادہ ڈر گیا اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی میرے بھائی نے۔ پھر وہ عورت میرے بھائی کے سامنے سے اٹھی اور کمرے میں لگے پردوں کے پیچھے چلی گئی۔ اسی وقت کمرے میں اندھیرا تھا اور صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب میرے بھائی اٹھا اور پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم سب لوگ دوسرے کمرے میں تھے۔ بھائی ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں سارا ماجرا سنایا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب لوگ کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں دوسرے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ امی نے کہا بیٹا تم دوسرے کمرے میں نہ جاؤ، یہیں ہمارے ساتھ ہی سو جاؤ۔ میں نے امی سے کہا کہ نہیں، یہاں ٹی وی کی آواز بہت اونچی ہے اور میری نیند خراب ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شور میں مجھے نیند بالکل نہیں آتی، اور میں جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گئی۔ اس کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا ہو۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں بستر سے اٹھی اور جیسے ہی چلنے لگی تو میری ٹانگوں میں بالکل بھی جان نہیں تھی۔ میں وہیں زمین پر گر گئی۔ پیاس کی شدت سے میرا گلا بھی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل لگا۔ میرا بس چلتا تو میں دوڑ کر کمرے سے باہر نکل جاتی، لیکن میں نے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی، حرکت نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی آواز نکال سکتی تھی، اور نہ ہی میری آواز نکل رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے کے دروازے تک پہنچا اور دروازے کو زور سے پیٹنے لگی۔ میری بہن کمرے سے باہر نکلی تو میری حالت دیکھ کر چیخنے اور رونے لگی۔ پھر امی ابو بھی باہر نکل آئے اور مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ پانی وغیرہ پلایا تو میری جان میں کچھ جان آئی، لیکن میری ٹانگیں ابھی بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ امی کافی دیر تک مجھ پر دم کرتی رہی۔ جب میری حالت بہتر ہوئی تو میں نے امی کو سارا واقعہ بتا دیا۔ اس رات میں امی اور بابا کے ساتھ ہی سوئی۔ پھر کچھ دن بعد ایک دن ابو نے کہا کہ ہمیں سب لوگ آؤٹنگ پر کہیں باہر چلتے ہیں۔ بھائی نے جانے سے انکار کر دیا اور گھر میں اکیلا ہی رہ گیا۔ جب ہم لوگ واپس آنے لگے تو راستے میں بہت تیز آندھی چل پڑی اور ساتھ میں تیز بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ تمام گاڑیاں سڑک پر ہی رک چکی تھی، آگے چلنے کا راستہ بالکل نہیں تھا۔ ہم لوگ 3 گھنٹے تک اس بارش میں پھنسے رہے۔ پھر جب بارش رکی تو ٹریفک جام بھی کھل گیا۔ ہم لوگ رات 11 بجے اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بھائی دروازے پر بیٹھا ہے اور ہم لوگوں کو دیکھ کر غصہ کرنے لگا کہ تم لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کب سے فون کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا نمبر بھی بند ہے۔ پھر ہم نے بھائی کو بتایا کہ بارش کی وجہ سے سگنل نہیں تھے
اس لیے شاید نمبر بن جا رہا تھا۔ پھر بھائی نے ہمیں بتایا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا اور بلڈنگ کا باہر والا دروازہ کھولا تو وہی عورت سامنے سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تھی۔ آج وہ اپنے اصلی روپ میں تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ اس کا قد بھی پہلے سے زیادہ لمبا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پہلے کی طرح مسکرانے لگی۔ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میں مسجد سے ہی ورد کرتا ہوا آ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک یہیں دروازے میں کھڑا اس عورت کو دیکھتا رہا۔ پھر عورت الٹے قدموں سے چلتی ہوئی اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ جب میں اوپر آیا تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ میں گھر کی چابی تو اندر ہی بھول گیا ہوں، اس لیے کئی گھنٹوں سے یہاں بیٹھا آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ خیر تالے کی دوسری چابی ابو کے پاس تھی۔ ابو نے تالا کھولا اور سب لوگ اندر چلے گئے۔ اس لڑکی کا علاج کرتے ہی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے اور شور شرابہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے گھر میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ میری امی بہت غصے والی تھی جبکہ ابو بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے، لیکن اب لڑائی جھگڑا معمول کی بات بن گئی تھی۔ ایک دن امی اور ابو کی بہت زور کی لڑائی ہوئی۔ کافی دیر تک ہم ابو اور امی کو سمجھاتے رہے، لیکن لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ابو نے ساری زندگی کبھی امی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس دن لڑائی اتنی بڑی کہ ابو نے امی کو تھپڑ مار دیا۔ گھر میں بالکل وحشت کا ماحول ہو چکا تھا۔ ہم بہنیں بھی بہت پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارا بھائی گھر پر نہیں تھا۔ جب شام کو بھائی گھر آیا اور اسے پتہ چلا کہ ابو نے امی پر ہاتھ اٹھایا ہے تو بھی ابو سے لڑنے لگا۔ ابو اور بھائی کی لڑائی اتنی بڑی کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ آخر کار ساتھ والے ہمساؤں کو ابو اور بھائی کی صلح کروانی پڑی۔ یہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ ہم تینوں بہنیں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے گھر میں کھانا بھی نہیں بنایا اور ایسے ہی بھوکے سو گئے۔ اگلے دن امی کے اندر اس جن کی حاضری ہوئی۔ اس جن نے ہم سب گھر والوں کو ساتھ بٹھایا اور بتایا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور ہم جنات آگ سے بنے ہیں، اس لیے جنات کے اندر غصہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم تمہاری امی کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا رویہ بھی تھوڑا غصے والا ہے۔ اور اس گھر میں جو جنات ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور تم لوگوں کی آپس میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری وجہ سے وہ تم لوگوں کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہ تمہارے دماغ میں خلل ضرور ڈال سکتے ہیں تاکہ تم لوگ آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کا سکون برباد کر دو۔ اور جب سے تمہاری امی نے چھوٹی لڑکی کا علاج شروع کیا ہے، یہ جنات بھی غصے میں ہیں۔ چاہے جو مرضی ہو جائے، تمہاری امی نے اس لڑکی کا علاج جاری رکھنا ہے۔ اب تم لوگ ایسا کرو کہ یہ گھر چھوڑ دو، کیونکہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے، وہ تم لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اگلے ہی دن ابو اور بھائی نے مل کر نیا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ نیا گھر تلاش کرتے کرتے ایک ہفتہ لگ گیا۔ نیا گھر بہت ہی اچھا تھا۔ اس گھر کے بالکل سامنے مسجد بھی تھی۔ گھر ملنے کے اگلے ہی دن ہم لوگوں نے شفٹنگ کا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اس نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد بھی امی اس لڑکی کا علاج کرتی رہی اور کچھ عرصے بعد وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں کے معاملات بھی بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ اب گھر کا ماحول بہت بہتر اور پرسکون ہو چکا تھا۔ ان سب واقعات کو اب 7 سال گزر چکے ہیں۔ میری امی اور ابو اللہ کی رضا سے فوت ہو چکے ہیں۔ وہ جن جو امی کے اندر حاضری دیا کرتا تھا وہ آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہے اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ وہ جنات ہمارے گھر میں ہی رہتے ہیں اور ہم لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ جنات بھی ہمارے ساتھ باہر جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے، لیکن
ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میری امی کے ساتھ بچپن سے فوت ہونے تک کا سفر کیا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں، سٹوریاں، ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید کہانیاں آپ کو ملیں۔